वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर अमेरिका से शुरू करेंगे। देखें, यहाँ आधे से ज़्यादा अमेरिका में कहना चाहिए कि थंडर स्टॉर्म है और कोई 185 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं उससे। 16,000 तो फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हुई हैं। तो यू कैन इमेजिन, हर तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है और लाखों लोग बिजली से इस वक्त महरूम है कि अभी बहुत सी जगहों पे बर्फबारी हो रही है और कनाडा तक हो रही है। और इत्तेफाक से मैं मिशिगन आया हूँ और टोरंटो जाने की कुछ घंटों में तैयारी है। तो दुआ कीजिएगा साथ खैरियत के सफ़र गुजर जाए। बजाय तो 4.5 घंटे का रास्ता है, मगर जो हालात हैं उसमें 7-8 घंटे भी लग सकते हैं। फिर उस पर याद आया मुझे, ये फ़्लाइट कैंसिल होने पे तो मैं ऐसी डेटा चेक कर रहा था, तो आपसे सोचा शेयर करूं कि अमेरिका में 16 मिलियन फ्लाइट्स जो है ना साल की आती और जाती हैं, टोटल नेशनल इंटरनेशनल। और 1 बिलियन, कितने, 1 बिलियन लोग आते और जाते हैं, मतलब डोमेस्टिक, लोकली और इंटरनेशनली। फिर मैंने पाकिस्तान का डेटा चेक किया तो कुछ हैरानी भी हुई कि 1,33,000, मगर उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि पास थ्रू, एयरपोर्ट से पास थ्रू होती हैं 1,33,000, जिसमें कार्गो फ्लाइट्स भी हैं। और तकरीबन कोई 5 मिलियन लोग जो है इधर से उधर होते हैं। तो मैं सोच रहा था कि कितना बड़ा फ़र्क है ये, कितना खौफनाक फ़र्क है कि मुहर्रिब रियासतों में और हम एटमी मुल्क होने के बावजूद। मैं अक्सर कहता हूँ कि शायद हमारे लोगों ने तो 2% ने भी जहाज भी प्रॉपर नहीं देखा अपनी आंखों से, जिंदा जहाज जिसे कहना चाहिए। यहाँ 16 मिलियन फ्लाइट्स आती हैं, तो आप इससे फ़र्क का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क की ताकत का और इसकी टेक्नोलॉजी का, इसकी इकॉनमी का, मतलब, और ये सब कुछ जमहूरियत से है, जिसके बारे में यहाँ पर भी आजकल बड़े सवालात हैं और लोग ज़हनी तौर पे परेशान भी नज़र आते हैं कि अगर ये तजर्बा कामयाब रहा तो और ताकत आएगी, और खुदा न खास्ता नाकाम हुआ कि ये टैरिफ से लेके इमिग्रेशन और इमिग्रेशन से लेकर कब्ज़े की जो एक सोच नई उभरी है, वेनेजुएला हो, ग्रीनलैंड हो, या इधर हमला उधर हमला, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हम बहुत छोटे लोग हैं, इस पर कोई ज़्यादा अहम तजिया नहीं करने की पोजीशन में है। कनाडा ने जो बहुत सा सामान अमेरिका से दूर होने के, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद टैरिफ के जो मामलात हैं उस पर चाइना से बहुत बड़े पैमाने पे तजारत शुरू की है, जिसके बाद नई धमकियां आपने सुननी होंगी कि 100% और टैक्स लग सकता है। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कॉर्नी ने बहुत बरमला कहा है कि हम चाइना से फ्री ट्रेड करने नहीं जा रहे। जैसे अमेरिका से मुआहदा है और अमेरिका का मेक्सिको से भी एक मुआहदा है, नेफ्टा, मेरे ख्याल में बहुत अरसा हो गया उसको देखे हुए गौर से, कि एक अथॉरिटेरियन मुल्क से जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है एक लिमिट तक ही काम हो सकता है। तो मुकम्मल तौर पे निसार तो चाइना पे नहीं किया जा सकता। और बरतानिया और यूरोप भी मखमसे का शिकार है कि तिजारत भी करनी है चाइना से, कि सस्ता माल भी लेना है मगर दूर भी रहना है। एक नई उलझन पैदा हो गई ना। और कहा यह जा रहा है कि जो कॉर्नी का बयान है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का, वो उन धमकियों का भी असर है जो यहाँ से कहा गया है अमेरिका से कि अगर बहुत ज़्यादा करीब गए तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और बिलाशुबा अमेरिका की इकॉनमी कोई मैच ही नहीं है ना कनाडा का। और इसी बुनियाद पे कहा गया ना कि तुम 51वीं हमारी स्टेट बन जाओ, और कैनेडियन जिस पे बड़े नाराज़ हैं। तो आने वाले दिन बड़े अजीब होंगे। मगर हमारे यहाँ जो खुशखबरियाँ सुनाई जाती हैं 3 साल से कि इकॉनमी आगे जा रही है, आगे जा रही है, रोज़
اس کی تباہی اور بربادی کے نئے نئے ثبوت ملتے ہیں. کرپشن عروج پہ پہنچ چکی ہے. جو میں آپ سے خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ IMF کی وجہ سے گیس کی قیمتوں پہ جو سبسڈیز وغیرہ ختم کی گئی ہیں اس سے کیا نقصان ہوئے ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ میں نے خبر نکال کے رکھی ہے, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کو سن لیں. IMF کی شرط مہنگی پڑ گئی, کمپنیوں کو 100 ارب روپے کا ریونیو گھاٹا, کھاد کے کارخانوں کے پاور پلانٹس پر لیوی کا نفاذ. پیٹرولیم ڈویژن نے وزارت قانون سے رائے مانگ لی. حکام و صنعتی ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے برآمدی صنعت کی کیپٹو پاور پلانٹس کے لیے گیس کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے پروگرام کے تحت آف دی گریڈ لیوی کے نفاذ کے بعد پاکستان کی گیس کی فراہم کرنے والی دونوں سرکاری کمپنیوں کو مجموعی طور پر 100 ارب روپے کے ریونیو کا نقصان ہوا ہے. گیس کی قیمتوں میں سے 3,500 روپے فی MMBTU یو تک اضافے نے اسے برآمد کنندگان کی پہنچ سے باہر ہی کر دیا ہے, جس کے نتیجے میں گیس کے استعمال میں شدید کمی واقع ہوئی ہے. سوئی گیس ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کے نیٹ ورک میں برآمدی صنعتوں کی جانب سے گیس کا استعمال 180 MMCFD سے گر کر صرف 25 MMCDF رہ گیا ہے, جبکہ سوئی سدرن گیس کمپنی کے علاقوں میں یہ کھپت 210 MMCFD سے کم ہو کر 90 MMCFD تک آ گئی ہے. گیس کمپنیوں کو پہنچنے والے اس بڑے مالی نقصان کے باوجود حکومت اب تک آف دی گریڈ لیوی کی مد میں صرف 9 ارب روپے جمع کر سکی ہے, جو رواں مالی سال کے لیے مقرر کردہ 105 ارب روپے کے ہدف سے بہت کم ہے. کہاں 105 ارب چاہیے اور نکلے ابھی تک 9 ارب ہے. اچھا, پھر حالات یہ ہے کہ بلاری سندھ میں ایک گندم کے گودام سے 65,000 بوریاں ہی غائب ہو گئی. اچھا, اس سے پہلے یاد ہوگا کہ ابھی 2 سال پہلے کراچی سے آگے ہب کے علاقے میں یا ہاکس بے کی طرف یہ گودام تھے, وہاں سے بھی ہزاروں لاکھوں بوریاں غائب ہو گئی تھیں. اور نیب کے پاس سولر کا مقدمہ بھی جا چکا ہے, یہ جو فری سولر بانٹ رہے تھے سندھ حکومت. ہر معاملے میں پیسے کھا رہے ہیں, ہر معاملے میں. آپ سمجھتے ہیں فوڈ انسپیکٹر کو انہوں نے پکڑا ہے, 2 فرار بتائے جاتے ہیں جو 65,000 بولیوں کے اس میں. یہ 2 لوگ اتنے چھوٹے ہونے کے. فوڈ انسپیکٹر کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں 10-11 گریڈ کا افسر ہوتا ہے, 12 گریڈ کا, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. یہ اتنی بڑی چوری کر سکتے ہیں, اور جس آرام سے وہاں چوریاں ہو رہی ہیں اور جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ آٹے کا تھیلا 3,000 روپے کا بک رہا ہے. کتنے کا؟ 3,000 کا. یہ سرکاری نرخ بتایا جا رہا ہے جو بازار میں دکھایا جا رہا ہے, مگر بتانے والے بتاتے ہیں کہ 3,400 روپے تک کا ہے. اب ذرا سوچئے کہ جس کی مزدور کے بارے میں سوچئے جسے مہینے میں شاید 20 دن بھی نہیں ملتی مزدوری, وہ اگر 160 روپے 170 روپے کلو کا آٹا خرید رہا ہو, کم از کم 3 کلو تو آٹا چاہیے نا. ہر گھر میں, مزدوروں کے گھر میں تو 5-5 6-6 بچے ہیں. تصور کیجئے بس. اور ایسے میں دہشت گردی بھی عروج پر ہے, بغاوتیں بھی عروج پر ہیں, اور کوئی ریاست ایسی ہو سکتی ہے کہ تیرا میں آپریشن ہو رہا ہو, صوبائی حکومت کچھ کہہ رہی ہے, فیڈرل حکومت کچھ کہہ رہی ہے, دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. مجھے تو جو لوگ کہتے تھے نا 1-2 سال پہلے تک, اور اب بھی کہتے ہیں کہ KPK کو الگ کرنا ہے, اور یہ افغانستان اور KPK میں کا جو نارتھ کا پارٹ ہے, کہ افغانستان کا جو پشتون بیلٹ ہے, یہ ایک الگ ملک بننا ہے. تاجکستان اور جو پرشین علاقے ہیں جو ایران کے اراؤنڈ میں کہیں لگتے ہیں, میرے خیال میں, میرے علم میں تو نہیں ہے اتنا, کہ وہ الگ ملک بننے ہیں. اور اسی طرح بلوچستان کا کوئی مسئلہ طے ہونا ہے. اور ہماری جو ریاست ہے وہ کہتی ہے کہ سیاست تابع ہوگی ریاست کے. تو آپ یہ کرپشن دیکھ رہے ہیں کہ جب سے سیاست کو مکمل طور پہ تابع لیا گیا ہے, جو حالات ہو گئے ہیں, اور جو بولتا ہے اس کے ساتھ جو کرتے ہیں. ابھی تازی ترین میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ MK کے وزیر, لازمی بات ہے کراچی میں رہتے ہیں, جھوٹا سچا جو بھی مینڈیٹ ہو, مگر بولنا تو پڑے گا نا, کہ گل پلازہ کے معاملے پر آواز نکالی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیا جائے کراچی کو,
اور بلدیاتی نظام نیا لایا جائے اور 18ویں ترمیم ختم کی جائے اور NFC ایوارڈ، یہ ساری چیزیں. تو ایم کے ایم کے جو وزراء اور MNAs اور اپوزیشن لیڈرز اسمبلی میں ان کی سیکورٹی چھین لی گئی. جو اختیار ہوگا وہی کریں گے نا کہ جاؤ. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. اور میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک خبر اور سنانا چاہوں گا. یہ عام آدمی کے لیے کوئی خبر نہیں ہے، مگر یہ بہت بڑی خبر ہے. آپ کے جنریشنز کے بچوں، آپ کے جو بچے ہیں ان کا مستقبل اس سے جڑا ہے کہ ملک میں پانی کی جو سچویشن ہے اور جو آبادی بڑھ رہی ہے بے ہنگم، کہ 25 سے 30 تو آپ بتاتے ہیں. دیکھیں نا، کراچی کو 2.25 کروڑ مشکل سے ڈکلیئر کیا، مگر کوئی سیاستدان، کوئی ایسا فرد جو نون پاکستان میں، اس نے کبھی آبادی کراچی کی 3 کروڑ سے کم بتائی ہے. 3.5 کروڑ، حافظ نعیم تو 3.5 کروڑ کہتے ہیں، جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں، اور ایک بہت بڑی اکثریت 3.5 کروڑ کہتی ہے، کچھ لوگ 4 کروڑ کہتے ہیں. اور پورے ملک میں سینسس ایسی ہوا ہے. یہ آبادی 30 کروڑ سے بڑھ چکی ہے، اور یہاں پانی کے لیے کیا محنتیں ہو رہی ہیں وہ سنیے. دیامر بھاشا ڈیم کی لاگت میں اربوں روپے اضافے کی تفصیلات سامنے آ گئیں. پارلیمنٹ کو فراہم کردہ تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ PC1 کے مطابق ڈیم کے پارٹ 1 HM1 MW1 کی 479 ارب روپے، PC1 پاور جنریشن کے یہ سارا EM2 EM یہ میں نہیں جانتا کی لاگت 1424 ارب روپے، جبکہ PC1 A/L&R کا اصل تخمینہ لاگت 60 ارب روپے تھی. نظر ثانی شدہ تخمینے کے مطابق PC1 ڈیم پارٹ 1 MW اور HM1 کی بڑھ کر تقریباً 1449 ارب روپے نظر ثانی شدہ، اور دوسرا نظر ثانی PC1 LR بڑھ کر 174.7 ارب روپے ہو گیا ہے. کیونکہ ٹائم پہ منصوبے تو بنتے نہیں ہیں، اور پھر سے ٹیکٹس کے تحت ڈیلے کیا جاتا ہے تاکہ لاگت بڑھتی جائے، پیسے کھائے جا سکیں، بڑا کمیشن کھایا جا سکے، بڑے غبن کیا جا سکے. جیسے کراچی میں ہر پروجیکٹ کو پرولانگ کر دیا گیا، لوگ مر بھی رہے، ڈوب بھی رہے، گٹر سے لے کر اور سڑکوں کے حادثات سے لے کر، اور پروجیکٹ کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ بن بھی نہیں رہے. تو ایسے میں اس ریاست کا انجام جنہیں نظر آتا ہے وہ دور سے نظر آتا ہے. آپ اپنے طور پہ سمجھ لیں کہ یہاں ہونے کیا جا رہا ہے. میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اچھا. پھر اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کی ایک ٹوٹل ایمانداری سے دیکھیں تو ایک انڈسٹری ہے، اسے کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ، جس کا دعویٰ ہے کہ وہ 150 مختلف صنعتوں کو سپورٹ فراہم کرتی ہے اور مزدوری فراہم کرتی ہے. کیونکہ آپ کے ہاں جو کاٹن کی انڈسٹری ہے وہ ختم ہو گئی، جو سروسز کا تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے. بلیک ایک مارکیٹ ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے وہ مجھے نہیں پتا، تو چوری اسمگلنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے نا. جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ سنیں کیا کہہ رہا ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو سنگین آپریشنل ریگولیٹری رکاوٹوں کا سامنا. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر سردار طاہر مامون نے پالیسی ڈائیلاگ اور مستقل فیصلہ سازی کے لیے نیشنل ریل اسٹیٹ کانفرنس کے انعقاد کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کا خط لکھ دیا ہے. انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کی دور اندیش قیادت میں تو مکھن پالش ہے نا، اور قومی ویژن کے تحت معاشی استحکام و ترقی کے لیے مسلسل کوششوں کو سراہا. یہ تو چھوڑ دیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بحالی کو قومی اقتصادی ترجیح کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. وزیراعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خط میں انہوں نے وزیراعظم پر زور دیا کہ وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ایک صنعت کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں. اسٹرکچرل چیلنجز کاروباری سرگرمیوں میں رکاوٹ بنتے ہیں، خاص طور پر کاروبار کرنے کی زیادہ لاگت، ضرورت سے زیادہ ٹیکس، بلند شرح سود اور توانائی کی قیمتوں نے سرمایہ کاری پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی 100 سے زیادہ صنعتوں کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں، سیمنٹ سریا سے لے کر پھر مزدوری تک. یہاں پر بھی ٹیکس کا رونا ہے. اچھا
کہتے ہیں کہ آج کل ریل اسٹیٹ بھی پاکستان میں بہت ہی زمین پہ جا چکی ہے. لوگوں کا پیسہ تو ہے نہیں, صرف چوروں کے پاس ہے اور جو رشوت خور افسر ہیں ان کے پاس ہے, اور انہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ریاست ہم نے مل کے چلانی ہے. مطلب یہ کہ آپ کو اور لوٹنے کے مواقع پرووائڈ کیے جائیں گے کہ سیاست تو اب ریاست کے تابع ہوگی, اس کی تو کوئی حیثیت ہوگی ہی نہیں, تو ان کو کون پوچھے گا. یہ جو نامینل سے ان کو سامنے رکھا ہوا ہے پپٹ بنا کر, اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ پروٹوکول ختم کر دیں. یہ اربوں خربوں کہ کسی کو سیکیورٹی نہیں مل رہی ہے تو کسی کو گھر نہیں مل رہا ہے, اور دوروں پہ دورے ہو رہے ہیں, مل کچھ بھی نہیں رہا ہے. حالات یہ ہے کہ ان کے آتا ہے شیخ زید یو اے والا 4 گھنٹے کے دورے پر, اور وہ چلا جاتا ہے اپنی عیاشی کے لیے رحیم یار خاں, تو زمین آسمان ایک کر دیا جاتا ہے. پھر وہ چند دن کے بعد 90 منٹ کے لیے اترتا ہے انڈیا میں, وہاں پر وہ 100 بلین کا فوری طور پر اور فیوچر کو انکلوڈ کر کے $200 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کر کے آتا ہے. اور پھر ساتھ میں جن سے ہمارا ڈیفنس معاہدہ ہے سعودی عرب, وہ بھی اعلان کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ, اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اب ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اب تو ایک خبر یہ بھی گرم ہے کہ سلمان, شہزادہ محمد بن سلمان, وہ یو اے ای کے جو سربراہ ہیں, جو ہیڈ کرتے ہیں ان 7 ریاستوں کو یو اے ای کی, شیخ جناب زید بن سلطان کو, انہیں ہٹانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے کوشش شروع ہو گئی ہے. اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ تو میرے پاس نہیں ہے, مگر کھچڑی تو پک رہی ہے جو سوڈان سے لے کر اور کہنا چاہیے صومالیہ, اور صومالیہ سے لے کر یمن تک جو دونوں کے درمیان معاملات خراب ہوئے ہیں, اور دونوں کا انداتا ہمارا ملک امریکہ ہے. یہ معاملات کہاں تک جائیں گے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, مگر ڈیفنس معاہدے آپ کے ہیں, سرمایہ کاری انڈیا میں ہو رہی ہے. ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے کہ انڈیا کو بھی اپنے بوئے کا کاٹنا سامنے آنا شروع ہو گیا ہے, کہ یورپی یونین نے جو جی ایس پی پلس تھا انڈیا کا وہ واپس لے لیا ہے. بظاہر تو کوئی وجہ نہیں بتائی جا رہی ہے, مگر یقین رکھیں کہ جو کرسمس کے موقع پر چرچ پہ حملے ہوئے تھے, کرسچنوں کو مارا تھا اور کئی سالوں سے مار رہے ہیں, اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اور بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سختی میں بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے کرسچنز کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے, پھر ساتھ میں مسلمانوں کے تو ہو ہی رہا ہے. اور مسلمانوں کا نام لے کے وہ اجیت ڈوگل, اور ڈوئل ہے وہ کون ہے, وہ جو سیکورٹی ایڈوائزر ڈوگل کہتے ہیں, کوئی اسے ڈوئل کہتا ہے, کہ انہوں کے جی بدلہ لینا ہے, تاریخ کا حساب چکتا کرنا ہے. سومناتھ کے مندر میں جاتے ہیں, ابھی گئے تھے مودی صاحب, تو وہاں جو اعلان کرتے ہیں کہ جناب تاریخ کو ہم نے الٹ دینا ہے, پلٹ دینا ہے. اچھا, محمود غزنوی کی ذکر کرتے ہیں نا, باتیں کرتے ہیں کہ جناب اس نے لوٹا تھا, تو بہت کم جاننے والوں کو پتہ ہوگا, بہت پڑھنے والوں کو یقیناً پتہ ہے کہ محمود غزنوی کی فوج میں 12 کمانڈر تھے بڑے, 12 میں سے 5 جو تھے وہ ہندو تھے. اور ہندوستان کی ساری تاریخ اٹھا لیں جو ہندو مسلمانوں کے راجاؤں اور کہنا چاہیے شہنشاہوں اور بادشاہ سلامتوں کے درمیان لڑائی ہے, اگر ایک کی طرف ہندو لڑ رہا ہے تو اس کا کمانڈر مسلمان ہوتا تھا, اور مسلمان کی فوج میں کمانڈر جو ہے وہ ہندو ہوا کرتا تھا. مگر یہ بی جے پی الٹی کہانی پڑھا رہی ہے, کیونکہ عام آدمی میں ایجوکیشن تو وہاں پہ بھی کوئی اتنی بڑے پیمانے پہ نہیں پھیلی ہے. وہاں کے حالات زندگی دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ وہاں کیا سچویشن ہے. کہ دلی دارالحکومت 8 ماہ سے بستی دکھائی بی بی سی کی رپورٹ میں کہ گٹر کا پانی 8 ماہ سے لوگوں کے گھروں میں ہے, بیماریاں پھیل چکی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں نا, یہ 2.25 بلین ایک ذہن کے گھٹیا ترین لوگ ہیں, یہ صرف ایک دوسرے پہ پریویل کرنا چاہتے ہیں. تو جناب آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ پورے خطے میں وحشت ہی وحشت ہے. پھر ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نئی رپورٹس آئی ہیں
کہ ایران میں کوئی جو ابھی مظاہرے ہوئے اور ہنگامے ہوئے اور جو ریاست نے تشدد کیا 30,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے. اچھا پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں 16,000 لوگ بتائے گئے تھے اور 3 لاکھ زخمی تھے. اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انہوں نے اتنی سنڈے ٹائم کی سٹوری تھی کہ اس بے دردی سے لوگوں کو مارا اور مار کے کھڈوں میں دفن کیا کہ لوگ جن کے پیارے مسنگ تھے جیسے گل پلازا میں ہیں اور وہ معلومات نہیں مل رہی تھی تو ایک ویب سائٹ بنائی تھی ان کے سیکیورٹی اداروں کے ایران نے کہ اس میں 700 ملین توران ان کی کرنسی کا کیا نام ہے تورم کیا مجھے نہیں ذہن میں آ رہا سوری کہ تومان سوری ان کا جو کرنسی ہے تومان 700 ملین تومان دیں تو وہ آپ کو معلومات دیں گے. تو ایک لڑکی جو اصفہان میں غائب ہوئی تھی اس کے والدین جب ڈھونڈ کے تھک گئے ہاسپٹل سے لے کے دنیا جہاں جہاں وہ تلاش کر سکتے تھے پھر انہوں نے وہ 700 ملین تومان دیے جو تقریباً $4,700 بنتا ہے. تو انہیں ٹیلی فون کر کے بلایا گیا 5 گھنٹے کی ڈرائیو پر لے کر گئے اور ایک کھڈا دکھا کے کہا گیا کہ یہ تمہاری بیٹی کی آخری آرام گاہ ہے. اس کی لاش دکھائی کہا کہ آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہے رونے کے لیے. آپ 10 منٹ رو سکتے ہیں نہ لاش لے جا سکتے ہیں نہ اپنے ہاتھوں سے کچھ اور کر سکتے ہیں بس روئیے اور جائیے. تو لاش پہ رونے کے بھی $5,000 تھے تقریباً 7 ملین تومان. تو یہ اسلامی سارے ملک جو ہے نا جو تہذیبوں کی لڑائی بھی بتا رہے ہیں اور مذاہب کے خلاف بھی بتا رہے ہیں ان کا اپنے لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ اتنا وحشیانہ اور اتنا سفاکانہ اور اتنا حیوانی رویہ ہے کہ یقین نہیں آتا. اگر ایسے میں امریکہ حملہ کرتا ہے ان کی جان بچا لیتا ہے جو باقی ہیں تو اس میں برائی کیا ہے اس میں کیا برا ہے. مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ گالیاں دیں گے مجھے بہت برا بھلا کہیں گے میں اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں مگر ان ملکوں میں یہ جو مذہب کے نام پر بادشاہتیں قائم ہیں اور جو اسلام کے سپاہی اور اللہ کے سپاہی دکھا کر مظالم ڈھاتے ہیں اور جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے نا کہ 8 فروری کے مظاہرے کو اس احتجاجی کال کو اس ملک گیر ہڑتال کو روکنا ہے اس کے لیے اسلام آباد پولیس سے لے کے باقی پولیس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم ہمارا حصہ ہو تمہیں پلاٹ بھی ملیں گے اور تمہیں باقی سہولت بھی ملے گی تم سیاست دانوں کو بھی مارو گے اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کیا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ان حرکتوں کی وجہ سے یہ ملک کہاں پہنچ گیا ہے کبھی غور کیا ہے اور آپ غور کرنے پہ تیار نہیں ہیں. ان کی باتوں میں ہر ڈکٹیٹر کی باتوں میں آتے ہیں اور ہر تالے آزما کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں. یہ سیاست دان جیسے بھی تھے لانے آئے بھی انہی کے راستے سے تھے لوٹ مار بھی ان کی وجہ سے ہوئی. زمین سے انہوں نے کبھی کوئی اگنے ہی نہیں دیا. یہ جو ابھی جھوٹ بولتے ہیں نا کہ چھوٹے صوبے بن جائیں گے تو سیاست آزاد ہو جائے گی مقامی لوگ اٹھیں گے اور یہ متھ جو ہے نواز شریف کی اور فلانے کی دھماکے کی زرداری کی اس کے مقابلے میں عام آدمی سامنے آئے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا. ان کی مرضی سے ریاست کی مرضی سے لوگ سیاست دان بنتے ہیں. وہاں تو سائنسدان بھی وہی کہلاتا ہے صحافی بھی انہی کی مرضی سے بنتا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو انہی کی مرضی سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ آگے نہ بڑھ رہے ہو انہیں پیارے ہو تو وہ آگے خود بڑھا دیتے ہیں ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ. آخری بات آپ سے کرتا چلوں کہ بتانے والے بتاتے ہیں ٹویٹر پہ کچھ تصویریں بھی چھپی ہیں کہ امریکہ سے لے کے سعودی عرب تک اور دنیا کے تمام بڑے ملکوں نے آپ کے امیگریشن پر آپ کی وزارت داخلہ پہ اتنا دباؤ ڈال دیا ہے کہ جعلی طریقوں سے جس طرح سے وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں نکل رہے ہیں اگر انہیں آپ نے نہیں روکا تو آپ سے تعلقات بہت خراب ہو جائیں گے. امریکہ سے بھی بیٹھ کر کچھ معاملات طے ہوئے ہیں ایئرپورٹس کے حوالے سے اور سعودی عرب سے بھی ہوئے ہیں. یو اے ای کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ امیگریشن ہوا ہی پاکستانی ایئرپورٹس پہ ہوگا. تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ اب اسکروٹنی اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے کہ تاریخ میں پاکستان کی باہر نکلنے کے لیے جو امیگریشن کے باہر لائن لگتی ہے ایئرپورٹس پر وہ اتنی طویل اور اتنا سخت مرحلہ ہے
کہ اچھے اچھے رو پڑے ہیں اور ان کو پسینے آ گئے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے ملک میں غربت بڑھ رہی ہے اور بے تحاشا بڑھ رہی ہے۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی جانیں بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اور محفوظ مستقبل کی تلاش میں ہر صورت میں اس ملک سے بھاگ جانا چاہتے ہیں، مگر دنیا کو بھی خبر ہو گئی ہے کہ آپ کے حالات کیا ہیں، تو وہ آپ کو ہر صورت میں روکنے کے لیے ہر وہ کارروائی کر رہے ہیں، ہر وہ دباؤ ڈال رہے ہیں جو وہ ڈال سکتے ہیں۔ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کی اشرافیہ جو آپ کو لوٹ کر یہاں تک پہنچا چکی ہے اور آپ کو بے حال کر دیا ہے، اسے ان تمام مراحل سے استثناء حاصل ہے۔ انہیں ریڈ پاسپورٹ جاری کر دیے گئے ہیں کہ ایلیٹ کے نام پر، تجارت کے نام پر، ڈپلومیسی کے نام پر اور آفیشل کے نام پر وہ پوری دنیا میں قابل قبول ہے۔ آپ جنہیں مارا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، جنہیں زمین میں دھسایا جا رہا ہے، وہ کہیں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو وہی سسک کے مرنا ہے اور آپ کی بھاگنے کی ہر کوشش کو بھی ناکام بنا دیا جائے گا۔ اس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کتنا غور کرتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ اب آپ جانیں، آپ کا خدا جانے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔